اللہ वबरकातुहू। तो इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं। एक हदीस से, रोज़ाना जन्नत में अपने लिए महल बनवा लीजिए। हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो रोज़ाना पाबंदी के साथ 12 रकत सुन्नत मौक़दा पढ़ेगा, यानी 2 रकत सुन्नत मौक़दा फजर से पहले, 4 रकत सुन्नत मौक़दा ज़ोहर से पहले, 2 रकत सुन्नत मौक़दा ज़ोहर के बाद, 2 रकत सुन्नत मौक़दा मगरिब के बाद, 2 रकत सुन्नत मौक़दा इशा के बाद, तो अल्लाह उसके लिए जन्नत में एक महल बना देंगे। इंशाअल्लाह हम शुरू करते हैं कुरान के मोती। आज हम कुरान के मोती चुनते हैं। सूरतुन नाहल आयत 19 में अल्लाह ताला हमें 3 बातों के करने का हुक्म देते हैं और हमें 3 बातों से रोकते हैं। तो ये आज हमारा टॉपिक है। अल्लाह ताला अदल, एहसान और सिला रहमी का हुक्म देते हैं और हमें बेहयाई, बुराई और सरकशी से रोकते हैं। तो चलें हम जानते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, कुरान के मोती चुनते हैं। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। इंशाअल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला युहीतु बिहम्दिही हामिदुन वला तुवफ़्फ़ा क़दरहु बलीगुल महामिदी सुब्हानहु फला याबुदुहु हक़्क़ इबादतिन आबिदुन वलौ क़दा उमरहु क़ानितन लिल्लाहि व हुवा राकिउन औ साजिदुन। हर किस्म की हमद अल्लाह के लिए है, जिसकी हमद का कोई हमद करने वाला अहाता नहीं कर सकता, और इंतहाई बलीग हमदें उसी की कदर का अदा नहीं कर सकती। वो पाक है, पस कोई इबादत करने वाला उसकी ऐसी इबादत नहीं कर सकता जैसा उसकी इबादत का हक़ है, अगरचे वो अपनी सारी उम्र अल्लाह के लिए इबादत करते हुए रुकू में या सजदे में सर्फ कर दे। बेशक या अल्लाहुल आलमीन। तो इंशाअल्लाह हम कुरान शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक कुरान के मोती चुनते हैं इंशाअल्लाह। तो ये आयत नंबर 90 है सूरतुन नहल की। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह अदल, एहसान और सिलाए रहमी का हुक्म देते हैं, बेहाई, बुराई और सरकशी से रोकते हैं। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल इहसानी व इताई ज़िल कुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकरी वल बगी यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। सूरतुन नहल आयत 90। बेशक अल्लाह अदल और एहसान और क़राबत वाले को देने का हुक्म देता है और बेहयाई और बुराई और सरकशी से मना करता है। तो इन 3 चीज़ों का अल्लाह ताला 3 चीज़ों का हुक्म देते हैं। मना किससे करते हैं? हुक्म देते हैं अदल का, एहसान और कराबतदारी निभाने का, और अल्लाह ताला रोकते हैं बेहयाई और बुराई और सरकशी से मना करते हैं, और वो तुम्हें नसीहत करता है ताकि तुम नसीहत हासिल करो। तो हम देखते हैं कि अल्लाह अदल, एहसान और सिला रहमी का हुक्म देते हैं और बेहयाई, बुराई और सरकशी से रोकते हैं। तो हमारी थीम ये होगी कि ये सारी चीज़ें ना, 6 चीज़ें हमें करनी चाहिए। 3 बातों का अल्लाह ताला हुक्म देते हैं, 3 बातों से हमें रोकते हैं। तो ये 6 चीज़ों को हम कुरान और हदीस के मुतालिक इस्लामिक पर्सपेक्टिव में देखेंगे, और स्क्रीन पे ज़ाहिर है आपकी तवज्जो मबजूल होगी। तो ये सारी जो है आयतें आएंगी। जो जो हम कर रहे होंगे वो आयतों का हिस्सा, टुकड़ा स्क्रीन पे नजर आएगा। तो हम शुरू कर रहे हैं। अल्लाह ने हम सबको, मेरी बहनों, पैदा किया। वही हमारी ज़रूरियात और हमारी कमज़ोरियों को भी जानता है। उसने हमें पैदा करके यूं ही नहीं छोड़ दिया, बल्कि हमारी तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी का बंदोबस्त फरमाया। ज़िंदगी के हर मामले में हमारी रहनुमाई के लिए बेहतरीन उसूल दिए। हमें क्या करना चाहिए और किन बातों से रुक जाना चाहिए, वाज़ेह तौर पर बता दिया। एक माशरे के अंदर, एक घर के अंदर किन बातों से अमन, सुकून और खुशहाली आती है, और कौन सी बातें बाहम इंतशार पैदा करती हैं। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें अपने अहकामात को समझने और उन पर अमल करने की तौफीक दे, ताकि हमारी ज़िंदगी भी पुरसुकून हो जाए और आखिरत की ज़िंदगी भी पुरसुकून हो। इस आयत में अल्लाह अपने बंदों को हक में
حق میں عدل و انصاف اور احسان اور پھر رشتہ داروں کو دینے کا حکم دے رہے ہیں، اور دوسری طرف تین چیزوں سے منع بھی کر رہے ہیں۔ وہ تین چیزیں ہیں: فحش، منکر، برائی، سرکشی، اور پھر آخر میں فرمایا یعظکم لعلکم تذکرون، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یعنی یہ بات اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ اس پر عمل کرو۔ یہ آیت جو جمعے کے خطبے میں بھی پڑھی جاتی ہے، قرآن مجید کی جامع ترین آیت ہے، یعظکم لعلکم تذکرون، ٹھیک ہے، یہ جمعے کے خطبے میں پڑھی جاتی قرآن کی جامع ترین آیت۔ شتیر بن شکل سے روایت ہے کہ میں نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ قرآن میں سب سے جامع آیت سورہ نحل کی یہ آیت ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان۔ اس میں تین بھلائیوں اور تین برائیوں کا ذکر ہے میری بہنوں۔ اس آیت میں تین بھلائیوں عدل، احسان، ایتاء ذی القربہ کا حکم دیا گیا ہے، جس میں تمام بنیادی نیکیاں آ جاتی ہیں، اور تین برائیوں فحشا، منکر، بغی سے منع کیا گیا ہے، جو مسلمانوں کی تمام انفرادی اور اجتماعی معاملات کو بگاڑ کر رکھ دینے والی ہیں۔ کیا چیزیں؟ تین برائیاں فحشا، منکر اور بغی، اس لیے یہ قرآن مجید کی جامع ترین آیات میں سے ہیں۔ اب تین بھلائیاں اور تین برائیاں کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ تین بھلائیاں، تین برائیاں، تین بھلائیاں ہیں عدل، احسان، ایتاء ذی القربہ، تین برائیاں فحشا، منکر اور بغی، ٹھیک ہے۔ یہ چھ چیزیں اسی جو ہے اس میں کرنی ہے ہمیں۔ ہر خیر اور شر کو جمع کرنے والی آیت۔ حسن بصری سے مروی ہے کہ انہوں نے آخر تک یہ آیت پڑھی، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، پھر انہوں نے کہا کہ اللہ عز و جل نے تمہارے لیے ایک ہی آیت میں تمام بھلائیوں کو اور تمام شر کو جمع کر دیا۔ سبحان اللہ، کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے شر اور خیر کے کام بتا دیے۔ بس اللہ کی قسم، عدل اور احسان کے الفاظ نے اللہ کی اطاعت کے کسی کام کو نہیں چھوڑا بلکہ انہیں جمع کر دیا ہے، اور فحشا اور منکر اور بغی کے الفاظ نے اللہ کی نافرمانی کے کسی کام کو نہیں چھوڑا بلکہ وہ سب اس میں جمع ہو گئے ہیں۔ سبحان اللہ، کسی بھی برائی پر اگر غور کیا جائے تو یہ میری بہنوں ان کیٹیگری سے تعلق رکھتی ہیں، یہی کیٹیگری ہوتی ہے۔ اچھا، اب ہر اچھے اخلاق کا حکم اور قابل مذمت اخلاق کی نفی۔ قتادہ کہ فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا عمل حسن اخلاق میں سے نہیں ہے جس کو عرب اچھا سمجھتے ہوں، اللہ نے اس کو کرنے کا حکم دے دیا، اور کوئی ایسی قبیح چیز نہ تھی جس کو عرب جاہلیت سے برا سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع نہ کر دیا ہو۔ بہرحال اس آیت میں کرنے کے کام اور نہ کرنے کے کام بتا دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ حکم دیتے ہیں تو ہمیں ماننا ہے، کیونکہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو ایمان رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ جو کہا جا رہا ہے اس کو ہم مانیں، جو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے عدل اور احسان کا اس کو ہم مانیں۔ عدل و احسان کی تعویل میں علماء کا اختلاف ہے۔ العدل سے مراد انصاف، اور الاحسان سے مراد لوگوں سے احسان، یعنی لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا۔ ان اللہ یامر بالعدل، انصاف کا، والاحسانی، لوگوں کے ساتھ جو ہے ایسا بھلائی کرنے کا۔ تو العدل سے مراد فرائض اور الاحسان سے مراد مستحبات۔ تو مستحبات کو ادا کرنا جو ہے نفل ہے، ٹھیک ہے، اور یعنی عدل سے مراد فرائض ادا کرنا، اور احسان سے مراد مستحبات ہیں یعنی نفل ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ اور مخلوق دونوں کے حقوق شامل ہیں۔ العدل سے مراد فرائض اور الاحسان سے مراد نوافل۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ العدل الفرض والاحسان النافلہ، العدل سے مراد توحید اور الاحسان سے مراد فرائض۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ عدل سے مراد توحید ہے اور احسان سے مراد فرائض کی ادائیگی ہے، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ احسان توحید میں اخلاص کو اپنانا ہے۔
العدل سے مراد توحید اور احسان سے مراد درگزر کرنا۔ مقاتل کہتے ہیں کہ عدل سے مراد توحید ہے اور احسان سے مراد لوگوں سے درگزر کرنا ہے۔ عدل کا تعلق قول سے اور الاحسان کا تعلق فعل سے ہے۔ اور ایک قول ہے کہ اللہ افعال میں عدل کرنے کا اور اقوال میں احسان کرنے کا حکم دیتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہم افعال کرتے ہیں، جو کام کاج کرتے ہیں، کسی کے ساتھ لین دین ہوتا ہے، سارے جو ہمارے فعلی عمل ہیں، جو عمل ہم کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ قول۔ اور عدل کیا ہے؟ اور ایک قول ہے کہ اللہ افعال میں عدل کرنے کا حکم دیتا ہے، جو بھی ہمارے جتنے کام کاج معاملات سے اس میں عدل کرنا ہے، اور اقوال میں احسان کرنے کا حکم دیتا ہے۔ العدل کا تعلق بندے اور رب سے، اور احسان کا تعلق عقائد، عبادات اور معاملات سے ہے۔ احسان میں عقائد، عبادات، معاملات سب شامل ہیں۔ عدل بندے اور رب کے درمیان ہوتا ہے۔ عدل وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بتایا اور اس کو اپنانے کا حکم دیا۔ عدل معاملات میں بھی کیا جائے، جیسے خرید و فروخت کے معاہدے اور تمام معاملات، معاوضے، یہ سب عدل سے ادا کیے جائیں، نہ کسی کو دھوکہ دیا جائے، نہ حق میں کمی کی جائے، اور نہ کسی کے ساتھ ظلم کیا جائے۔ احسان یعنی لوگوں کو مال اور بدن اور علم سے فائدہ پہنچانا ہے، یہاں تک کہ جانوروں سے احسان کرنا بھی اس میں شامل ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں عدل اور احسان کا مطلب وہ کیا ہے۔ عدل کا مطلب حقدار کو اس کا حق دینا۔ احسان کا مطلب ہے برائی کے بدلے اچھائی کرنا، یعنی اس کو حق سے زیادہ دینا۔ احسان کیا ہوتا ہے؟ حق سے زیادہ دینا۔ جو برائی کرے اس کے ساتھ اچھائی کرنا، برا کرنے والے کو معاف کرنا، قطع کرنے والے سے ملنا، اور محروم کر دینے والوں کو دینا۔ عدل سے مراد انصاف اور احسان سے مراد انصاف سے بڑھ کر ہے۔ ابن عیینہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں پوچھا گیا جو ہماری آیت نحل 90 ہے، ان اللہ یامر بالعدل، تو انہوں نے کہا کہ عدل سے مراد انصاف ہے اور احسان سے مراد انصاف سے زیادہ یعنی مہربانی کرنا۔ عدل کا حکم اور انصاف مستحب ہے۔ عدل اور احسان کا فائدہ: عدل سے ہر ایک کو اس کا حق ملے گا، اور احسان سے باہمی مودت اور رحمت اور تعاون اور تکافل کی فضا پیدا ہوگی۔ اب بالعدلی ہم دیکھتے ہیں، بالعدلی، ٹھیک ہے، جو آیت میں ہم دیکھتے ہیں بالعدلی۔ عدل کی مزید وضاحت دیکھتے ہیں۔ عدل کے لغوی معنی: اس کے لغوی معنی کمی اور زیادتی کے درمیان میانہ روی اختیار کرنا، اور کاموں میں اعتدال اختیار کرنا۔ اس کے بالمقابل ظلم و فجور ہے، ظلم و زیادتی ہے۔ اصطلاحی معنی بالعدل کے: عدل سے مراد چیزوں کو ان کے مقامات اور ان کے اوقات اور ان کی سمتوں اور ان کی مقداروں پر اس طرح استعمال کرنا جس میں نہ ہی زیادتی ہو، نہ ہی کمی ہو، نہ ہی کوئی تقدیم ہو اور نہ ہی تاخیر، یعنی ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھ دینا۔ اللہ کے حق اور بندوں کے حق میں عدل: جس عدل کا اللہ نے حکم دیا اس میں بندے کا اپنی ذات کے حق میں اور اللہ کے حق میں عدل کرنا شامل ہے۔ پس اس بارے میں عدل یہ ہے کہ حقوق کو پورا پورا ادا کیا جائے، اللہ کے حق کو بھی پورا پورا ادا کیا جائے اور بندوں کے حق کو بھی۔ اور یہ کہ اللہ نے اس کی اپنی ذات کے حق میں اور اپنے بندوں کے حق میں حقوق واجب کیے ہیں، جس میں مالی اور جسمانی دونوں حقوق شامل ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ ان حقوق کو ادا کرے اور مخلوقات کے ساتھ مکمل عدل سے معاملہ کرے۔ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا عدل ہے۔ ہر سرپرست کی ذمہ جو بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اسے چاہیے اسے ادا کرے، چاہے والدین کی ہم ہوں، والدین کی جگہ پہ ہوں، چاہے کسی جاب پلیس پہ کام کر رہے ہوں، چاہے کوئی بھی جگہ ہو، تو کہیں کے بھی ہم سرپرست ہوں، کہیں کے بھی ہم ذمہ داران ہوں، ہر سرپرست کے ذمہ جو بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اسے چاہیے اسے ادا کرے، خواہ یہ ذمہ داری حکمرانی کی صورت میں ہو، خواہ عدالتی نظام کی ذمہ داری ہو، خواہ خلیفہ کے نائب ہونے کی ذمہ داری ہو، خواہ جج کے نائب ہونے کی ذمہ داری ہو۔ عقیدہ اور شرعی اعمال میں فرض کام کو پورا کرنا عدل ہے۔ ابن عطیہ کہتے ہیں کہ عدل یہ ہے کہ ہر فرض کام پر عمل کیا جائے
وہ عقیدے کے اعمال میں ہوں یا شرعی احکام اور امانتوں کو ادا کرنے میں، لوگوں کے ساتھ چلنا اور ظلم چھوڑ دینا اور انصاف کرنا اور حق ادا کرنا ہے۔ اپنی ذات اور گھر والوں میں عدل انصاف قائم کرنا۔ عدل آپ سمجھتے ہیں نا، انصاف، اپنی ذات اور گھر والوں میں عدل قائم کرنا۔ بالعدل، عدل کرنا واجب ہے، پس انسان پر واجب ہے کہ وہ اپنی ذات اور اپنے گھر والوں کے بارے میں عدل قائم کرے، انصاف کرے، اور ان لوگوں کے بارے میں عدل قائم کرے جن کی حفاظت اللہ نے اس کے لیے مقرر کی ہے۔ پس اپنی ذات کے ساتھ عدل قائم کرنا یہ ہے کہ وہ اپنی جان پر ایسی چیز کا بوجھ نہ ڈالے جس کا اللہ نے اسے حکم نہیں دیا، اور یہ کہ اس کا خیال رکھے یہاں تک کہ نیکی کے کاموں میں بھی اس پر زیادہ بوجھ نہ ڈالے یا اس کی طاقت کے مطابق ہی اس پر بوجھ ڈالے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عبادت کرتے تھک جاؤ گے، اللہ جو ہے اجر دیتے ہوئے نہیں تھکے گا۔ تو کوئی بھی کام ہو، حقوق اللہ، حقوق العباد، اپنی بساط، اپنی طاقت کے مطابق کرنا چاہیے۔ عدل کی اہمیت، ابن قیوم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیجا اور اپنی کتابوں کو نازل کیا تاکہ لوگ انصاف کو قائم کرے، اور اس سے مراد وہ عدل ہے جس کی بنیاد پر زمین اور آسمان قائم ہے۔ پس جب عدل کی علامات ظاہر ہوتی ہیں اور کسی بھی صورت میں اس کا چہرہ عیا ہوتا ہے تو وہاں اللہ کی شریعت اور اس کا دین قائم ہو جاتا ہے۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ عدل ہر چیز کا نظام ہے، پس اگر دنیا کا نظام عدل پر قائم کیا جائے تو یہ قائم رہتی ہے، اگرچہ ایسا کرنے والے آدمی کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو، یعنی کہ وہ نان مسلم ہے۔ ایک نان مسلم بھی عدل کرے گا، انصاف سے کام لیتا ہے تو وہ دنیا میں فلرش کرتا ہے، چلے آخرت میں تو ان کا حصہ نہیں ہوتا ہے، لیکن عدل کی وجہ سے نان مسلم دنیا میں فلرش کرتا ہے۔ اگر دنیا کا نظام عدل پر قائم نہ کیا جائے تو یہ قائم نہیں رہتی، اگرچہ ایسا کرنے والے میں اتنا ایمان ہو کہ اس کے ایمان کا اس سے آخرت میں بدلہ دیا جائے گا۔ اگر یہ ایمان ہو کہ مجھے آخرت میں بدلہ ملے گا تو کوئی ناانصافی نہ کرے، سب انصاف کریں، سب عدل کریں۔ ایمان جو ہے نا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ہر صاحب حق کو اس کا حق دینا عدل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی اور ابو درداء رضی اللہ عنہ کو بھائی بھائی بنا دیا۔ ایک مرتبہ سلمان ابو درداء رضی اللہ عنہ سے ملاقات کے لیے تشریف لائے اور ام درداء رضی اللہ عنہ کو بڑی خستہ حالت میں دیکھا، یعنی وہ اچھے حال حلیے میں نہیں تھی، اور پوچھا کیا حال ہے؟ وہ بولی تمہارے بھائی ابو درداء کو دنیا سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ دیکھیں، شوہر جب انٹرسٹ نہیں لیتا ہے بیوی میں تو پھر اس کا حال جو ہے خستہ ہوتا ہے۔ پھر ابو درداء تشریف لائے تو سلمان رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ تمہارے رب کا تم پر حق ہے، اور تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، بس سارے حقداروں کے حقوق ادا کرو۔ پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو درداء، سلمان نے سچ کہا۔ بات یہ ہے کہ کتنا بوجھ انسان اٹھا سکتا ہے، اور اس کے آس پاس کی بھی ذمہ داری ہے، جو آس پاس کے لوگ ہیں ان کے حقوق ادا ہو رہے ہیں یا نہیں، یہ سب ہمیں دیکھنا ہے۔ اور عبادات کا جو ہے، عبادات کا بھی، اللہ کی عبادت کا بھی حق ہے، اس کو بھی دیکھنا ہے۔ اولاد کے درمیان عدل قائم کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو، اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو، اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو، یعنی انصاف کرو۔ یہ نہ ہو کہ ایک کو تو بہت چاہا اور دوسرے کو اگنور کیا، نگلیکٹ کیا، ایک بچے کو بہت چاہ رہے ہیں، بہت لے دے رہے ہیں، دوسرے کو اگنور کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو، جیسا کہ تم پسند کرتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ حسن سلوک کریں۔ تو اب یہ ہوتا ہے کہ ایکول تو دینا ہے بچوں کو، لیکن آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بعض دفعہ ہماری اولادوں میں سے کسی بچے کی ضروریات جو ہے زیادہ ہوتی ہیں۔ ایک بچے کی آپ شادی کر چکے ہیں، وہ بیٹا اور بیٹی سیٹ ہے، اب دوسرے چھوٹے بچے گھر میں ہیں، اب اس کی فیس وغیرہ زیادہ ہے، تو اس میں حرج نہیں کہ آپ اس کی فیس دے رہے ہیں یا اس پہ زیادہ خرچ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایسا اس میں کوئی حرج نہیں۔ دوسرے بچے بھی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اس کے زمانے میں فیس کم تھی، وہ پڑھ لی گئے، ان کا 4 سال میں ہو جاتا تھا بیچلرز وغیرہ، اب تو 1 سال بڑھا دیا گیا ہے، تو اب فیس بھی زیادہ ہو گئی، تو اس میں کوئی ایسی چھوٹی چیزوں میں کوئی حرج نہیں، اس میں عدل میں ناانصافی نہیں ہوگی۔
اولاد کو تحائف دینے میں عدل۔ نعمان بن بشیر سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کے درمیان تحفہ دینے میں عدل کرو، جیسے تم پسند کرتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ نیکی میں برابری کریں۔ اگر آپ تحفے دے رہے ہیں تو سب کو برابر برابر دیں گے۔ اور یہ حدیث آپ بارہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ ایک صحابی تھے جو ان کی زوجہ تھی، وہ ان کو روز کہتی تھی کہ میرے یہ بیٹے کو کچھ دے دو، کوئی پلاٹ یا پتہ نہیں کیا زمین، کچھ دے دو دے دو دے دو۔ تو ایک دن انہوں نے بچے کے نام کر دی۔ پھر ان کو خیال آیا ان کی زوجہ کو ہی کہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود تھے صحابہ کرام کے درمیان، تو وہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کنفرم کرتے تھے، تو وہ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے، اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے کر گئے، یہ حدیث آپ سب کو آتی ہے۔ تو وہ ساتھ لے کر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ماں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ صحابی یہ نہیں کہتے میری بیوی، وہ کہتے اس کی ماں نے مجھے کہا کہ اس کو یہ دے دو، فلاں چیز دے دو دے دو، تو میں نے اس کے نام کر دی، اس کو دے دی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ کے اور بھی اولادیں اور بھی بچے ہیں اس کے علاوہ؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں میری اور بھی اولاد ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ان کو بھی یہی دیا ہے جو اس بچے کے نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو اتنی حیثیت نہیں ہے کہ میں سارے بچوں کو یہ دوں جو ان کو دیا ہے۔ تو پھر ان سے وہ واپس لے لیا۔ وہ بیٹا بھی کتنا فرما بردار تھا کہ اس نے بھی واپس کر دیا کہ جب اللہ رسول کا حکم نہیں ہے، میرے بھائی سب بھائیوں کو میرے والد افورڈ نہیں کر سکتے سارے بھائی بہنوں کو، تو پھر انہوں نے بھی واپس کر دیا۔ تو یہ ہے پیار کرنے میں عدل کرنا، ٹھیک ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ اس کا بیٹا آیا، اس آدمی نے اسے پکڑا، چوما اور اپنی گود میں بٹھا لیا۔ پھر اس کی بیٹی آئی تو اس نے اسے پکڑ کر اپنے ایک طرف بٹھا دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ان کے درمیان عدل کیوں نہیں کیا؟ یعنی اپنے بیٹے اور اپنی بیٹی کو چومنے میں، دونوں کو برابر چومتے ہیں۔ بیویوں میں عدل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے نکاح میں دو عورتیں ہوں اور وہ کسی ایک کی طرف مائل ہو تو وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک پہلو ایک طرف کو جھکا ہوا ہوگا، یعنی وہ پیرالائز ہوگا اگر بیویوں کے حقوق نہ پورے کیے۔ ایک کی طرف تو بہت میلان ہے اور دوسری کی طرف کو جو ہے وہ میلان نہیں ہے، تو اس کا کیا ہوگا؟ ایک پہلو کی طرف سے وہ جھکا ہوا آئے گا قیامت کے روز۔ فیصلوں میں عدل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک انصاف کرنے والے رحمان کے دائیں جانب اللہ کے نزدیک نور کے ممبروں پر ہوں گے، اور اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ ہمارا دائیں بائیں نا، اللہ کے ہمارا ایک الٹا ہاتھ ہے، ایک سیدھا، ایک رائٹ ہے، ایک لیفٹ ہے، لیکن اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں رائٹ ہے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے فیصلوں، اپنے اہل و عیال اور ان کی اور جن کے یہ ذمہ دار ہیں ان میں عدل و انصاف کرنے والے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے کہ ہم جو انصاف کرنے والے ہوں، تو ہم رحمان کے دائیں جانب ہوں گے انشاءاللہ، اور اللہ کے نزدیک نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے۔ عدل نہ کرنے والوں کے لیے وعید، نبی صلی اللہ یعنی وارننگ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 آدمیوں کے امیر کو بھی قیامت کے دن اس حال میں لایا جائے گا کہ وہ جکڑا ہوا ہوگا، اس کا عدل اس کو آزاد کرائے گا یا اس کا ظلم اس کو ہلاک کر دے گا۔ عدل کا ایک معنی میانہ رو رہنا، ان اللہ یامر بالعدل، یعنی تمام کاموں میں میانہ روی کا حکم دینا، جیسے کہ اللہ کی اطاعت کے کاموں میں چلنے اور کوشش کرنے میں میانہ روی کرنا، کیونکہ حد سے بڑھ جانا انسان کو اکتاہٹ میں ڈال دیتا ہے، اور یہ دین بھی آپ کو ہے کہ میانہ روی کا دین ہے۔ مطرف سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بہترین کام وہ ہیں جو میانہ روی پر مبنی ہوں۔ اب انسان ایکسیڈ کر جاتا ہے تو پھر اپنا ہی نقصان کرتا ہے، زیادہ خرچ کر لے یا کم خرچ کرے، کوئی بھی چیز میں اگر آگے بڑھ گئے، اگر میانہ روی رہتے ہیں، درمیان میں رہتے ہیں تو کامیاب رہتے ہیں۔ اس کے بعد ہماری آیت کا جو حصہ ہے والاحسان، احسان کا درجہ عدل سے بڑھ کر ہے، بس احسان کا درجہ عدل سے بڑھ کر ہے، کیونکہ انسان پر واجب ہے اس کو ادا کرنا، اور جو اس کا حق بنتا ہے اتنا لینا عدل ہے۔ جتنا اس کے ذمہ واجب ہے اس سے زیادہ دینا، اور جتنا اس کا حق بنتا ہے اس سے کم لینا احسان ہے۔ تو احسان عدل سے بڑھ کر ہے، عدل کو طلب کرنا واجب ہے اور احسان کو طلب کرنا مستحب اور نفل ہے۔
اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے احسان کرنے والوں کے ثواب کو عظیم قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ احسان یہ ہے کہ بندے کا باطن اس کے ظاہر سے بہتر ہو۔ سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ اس مقام پر عدل سے مراد ہے کہ ہر وہ آدمی جو اللہ کے لیے کوئی بھی عمل کر رہا ہو اس کی اندرونی اور بیرونی حالت ایک جیسی ہونی چاہیے، اور احسان یہ ہے کہ اس کی باطنی حالت ظاہری حالت سے زیادہ بہتر ہو، یعنی اندر سے وہ جو ہے نا بہت اچھا ہو۔ اور بے حیائی اور منکر یہ ہے کہ اس کی ظاہری حالت باطنی حالت سے بہتر ہو۔ احسان کا معنی اور مفہوم۔ احسان کے لغوی معنی، ڈکشنری میننگ: احسان برائی کے مد مقابل آتا ہے، اور اعمال میں المحاسن یعنی اچھائیاں، المساوی یعنی برائیوں کے مد مقابل ہیں۔ اور حسنت الشیء تحسیناً کا معنی ہے میں نے اس چیز کو خوبصورت اور مزین کر دیا۔ اصطلاحی معنی: احسان کا اصطلاحی معنی سیاق و سباق کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے۔ جب ایمان اور اسلام کے ساتھ احسان کا لفظ ذکر ہو تو اس سے مراد اللہ کی نگرانی کا یقین ہو اور عمدگی سے اطاعت کرنا ہے، لیکن جب احسان کا لفظ مطلقاً ذکر ہو جائے تو اس سے مراد اچھا کام کرنا ہے۔ قابل تعریف اور باعث اجر کام: کسی چیز کا مزاج کے موافق اور کامل ہونا۔ تھانوی کہتے ہیں کہ لفظ احسان کا اطلاق 3 چیزوں پر ہوتا ہے: کسی چیز کا طبیعت اور مزاج کے مطابق ہونا، یہ نمبر 1 تھا۔ نمبر 2، کسی چیز کا اپنے کمال تک پہنچنا۔ نمبر 3، کسی چیز کا قابل تعریف ہونا۔ معروف کام: امام راغب کہتے ہیں کہ احسان سے مراد ایسا کام کرنا ہے جس کا کرنا معروف ہو۔ احسان کی اقسام: نمبر 1، کسی دوسرے کے ساتھ اچھائی کرنا۔ نمبر 2، اپنے عمل میں اچھائی کرنا، جیسا کہ قابل تعریف علم حاصل کرنا اور اچھا عمل کرنا۔ علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ لوگ اپنے اچھے اعمال کے بیٹے ہیں، یعنی ان کو اسی طرف منسوب کیا جائے گا کہ وہ علم حاصل کرتے ہیں اور جو وہ عمل کرتے ہیں۔ احسان کی حقیقت: ارشاد باری تعالیٰ ہے الاحسان نہیں وہ ہے سوری یہ حدیث ہے، قرآن کی آیت نہیں حدیث ہے۔ احسان کی حقیقت: الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، پھر اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو وہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ جب نماز بھی پڑھنے لگے تو یہی ہونا چاہیے نا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اگر ہم یہ نہیں کر پاتے تو یہ کہ اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے تو نماز اچھی ہو جائے۔ انسان کو یہ احساس ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو اس کے عمل میں، اس کی اطاعت میں خوبصورتی پیدا ہو جائے گی، وہ کانشیس ہو جائے گا۔ اور یہی احسان کے درجے میں عبادت کرنا ہے کہ اگر میں اللہ کو نہیں دیکھ سکتا تو اللہ مجھے ضرور دیکھ رہا ہے۔ کوئی بھی عبادت ہو، احسان ایمان اور اسلام دونوں کے صحیح ہونے کی شرط۔ احسان ہمارے رب عز و جل کی صفت ہے۔ الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین، سورۃ السجدہ آیت 7۔ مغرب کے بعد آپ لوگ روز پڑھتے ہیں۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے جو چیز بھی بنائی خوب بنائی اور انسان کی پیدائش گیلی مٹی سے کی۔ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر احسان کرنا: سورۃ القصص 77 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور احسان کرو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا۔ امام شوکانی اللہ تعالیٰ کے اس فرمان وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ کی تفسیر میں کہتے ہیں یعنی آپ اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کریں جیسا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ دنیا کی نعمتوں میں سے آپ پر انعام فرما کر احسان کیا۔ اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں تو تم بھی ان کو دوسروں میں بانٹ کر احسان کرو۔ تو جو بھی نعمتیں اس کو بانٹا کریں، کپڑے ہوں، کھانا پینا ہو، لوگوں کو بانٹیں، اور یہ بھی احسان کرنا ہے کیونکہ اللہ نے بھی نعمتیں دے کر احسان کیا ہے۔ انبیاء کی صفت: سورۃ الانعام 84 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ
کل ہدینا و نوحن ہدینا من قبل ومن ذریته داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون و کذالک نجزی المحسنین، اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا کیے، ان سب کو ہدایت دی، اور اس سے پہلے نوح کو ہدایت دی، اور اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو، اس طرح ہم احسان کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ بہترین لوگوں کی صفت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ تم میں سب سے بہتر کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، جی یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جن کی عمر طویل ہو اور وہ تم میں احسن عمل کرنے والے ہوں۔ دو آدمی ساتھ ایمان، عمر طویل پہ ایک حدیث ہے، دو آدمی ساتھ ایمان لائے تھے، تو وہ صحابہ تھے۔ اب دونوں میں سے کیا ہوا کہ ایک شہید تھے، وہ پہلے شہید ہو گئے، دوسرے 1 سال بعد انتقال ہوا، ان کو طبعی موت، فطری موت ہوئی۔ تو کسی صحابی نے خواب دیکھا اور فرمایا، یا اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام سے باتیں کرتے اور ان کو ہدایت نصیحت کرتے اور خواب کی تعبیر بھی بتاتے تھے۔ تو ایک صحابی نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دونوں تو ساتھ ایمان لائے تھے اور وہ تو شہید تھے، لیکن جو شہید تھے، جو ہے پہلے شہید ہو گئے، دوسرے صحابی تھے وہ 1 سال بعد، لیکن میں نے ان کو شہید سے آگے دیکھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 1 سال بعد صحابی کا انتقال ہو، گو کہ وہ شہید نہیں تھے، لیکن کیا ان کو لمبی عمر نہیں ملی؟ 1 سال نہیں ملا جس میں انہوں نے عبادات اور اپنی نمازیں اور تمام عبادات جو ہے زیادہ کر لی۔ تو اچھی طویل عمر بھی جو ہے وہ بہت اچھی چیز ہے، اس میں جو ہے ہم حقوق الابلاء، حقوق العباد ہمارے اچھے ہوں تو احسن عمل ہو تو جنت میں لے جانے کا، درجات بلندی کا باعث ہوتا ہے۔ ہر چیز کے ساتھ تو کبھی بھی موت تو مانگنی نہیں چاہیے، آپ سب کو معلوم ہے نا، کیونکہ اگر اس میں کتنی بھی آزمائش ہو، کتنی بھی مشکل ہو، تو درجے بلند ہوتے ہیں۔ صبر کے ساتھ، اگر صبر کیا ہمیں اور اچھی عبادت، ہر چیز کے ساتھ احسان کرنے کا وجوب۔ ابو یعلا شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ نے ہر چیز کے ساتھ احسان کو واجب کیا ہے، بس جب تم قتل کرو تو اچھے طریقے سے قتل کرو، یعنی جب قاتل کو قصاص میں بدلے میں قتل کرنا ہوتا ہے تو اس کو اچھے طریقے سے کرو، اور جب تم جانور ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو، اور تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنی چھری تیز کر لے اور اپنے ذبیحہ کو راحت پہنچائے ایک دم، کیونکہ چھری تیز ہوگی تو ذبیحہ، جو بھی جانور ہم ذبح کرتے ہیں، ہمارا جو ذبیحہ ہوگا اس کو جو ہے جو تکلیف نہیں ہوگی، ایک ہی 1 شاٹ میں چھری تیز ہوگی، ایک شاٹ میں جو ہے اس کو ہم ذبح کر لیں گے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ یہ بھی ہر چیز کے ساتھ احسان کرو، یعنی جانوروں کے ساتھ بھی۔ زندگی کا امتحان، یہ جو آپ پڑھتی ہیں روز رات کو سورۃ الملک مغرب کے بعد، ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الملک، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ سورۃ الملک آیت 2، وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ اچھا ہے، اور وہی سب پر غالب اور بے حد بخشنے والا ہے۔ سورۃ الملک کے متعلق آپ کو معلوم ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ 30 آیتوں والی صورت ہے، مغرب کے بعد ہم سب پڑھتے ہیں، اور یہ اس میں 30 آیتیں ہیں، اور یہ شفا جو اپنے پڑھنے والے کے لیے، اپنے ریسائٹر کے لیے شفاعت کرے گی سورۃ الملک، کہ یہ مجھے پڑھا کرتا تھا یا پڑھا کرتی تھی۔ اپنے اسلام میں حسن پیدا کرنے کی اہمیت، ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ النساء، ومن آسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور دین کے لحاظ سے اس سے بہتر کون ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر دیا، وجہہ للہ، جبکہ وہ نیکی کرنے والا ہو، اور اس نے ابراہیم کی ملت کی پیروی کی علیہ السلام، جو ایک اللہ کی طرف ہو جانے والا تھا، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خاص دوست بنا لیا۔ ہر کام میں احسان، حقوق اللہ احسن طریقے سے انجام دینا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کتنا اچھا ہے تم میں سے کسی کا وہ غلام جو اپنے رب کی عبادت تمام حسن و خوبی کے ساتھ بجا لائے اور اپنے مالک کی خیر خواہی بھی کرتا رہے۔ غلام کو تو مالک کا ماننا ہوتا ہے نا حکم، تو وہ اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے اچھی طرح سے اور مالک کی بھی خیر خواہی کرتا رہتا ہے۔ عبادت میں احسان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہو پس تم نے اچھے طریقے سے اللہ کی عبادت کی تو تم جنت کے ساتھ خوش ہو جاؤ، جنت کی خوشخبری اچھی طرح سے عبادت کی۔ صفائی اور طہارت میں احسان، عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی بھی پاکی حاصل کرے، عمدہ طریقے سے پاکی حاصل کرے، پھر ان مسجدوں میں سے کسی مسجد کی طرف جائے تو اللہ اس کے لیے اس کے ہر قدم پر جو وہ رکھتا ہے، جو قدم بھی رکھتا ہے، ایک نیکی لکھتا ہے اور اس کے ایک درجے کو بلند کرتا ہے، اس کے ایک گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ وضو اور نماز میں احسان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی مسلمان وضو کرے، پھر اچھی طرح اپنا وضو کرے اور پھر کھڑا ہو 2 رکعتیں نماز ادا کرے اس طرح کہ اپنے دل اور اپنے چہرے سے پوری طرح توجہ کرنے والا ہو تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اخلاق میں احسان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ محبوب اور آخرت میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب تم میں سے عمدہ اخلاق والے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ حقوق العباد میں احسان، خادموں کی تعلیم و تربیت میں احسان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی جس کے پاس کوئی لونڈی ہو وہ اسے تربیت دے تو اچھی تربیت دے، اور اسے تعلیم دے تو عمدہ تعلیم دے، پھر اسے آزاد کر کے اسے نکاح کر لے تو اس کے لیے دوگنا اجر ہے۔ تو نوکروں کو بھی اس کی بھی تعلیم و تربیت کرنی چاہیے۔ آپ کے یہاں کوئی کام کرنے آتا ہے، آتی کوئی ڈرائیور ہے، کوئی نوکر ہے، تو اس کو بھی اس کی بھی تعلیم و تربیت کرنی، اس کو بھی پکا سچا مسلمان بنانا۔ احسان کے فائدے، اللہ کا ساتھ ملے گا، احسان کے یہ فائدے ہیں۔ سورۃ النحل ارشاد باری تعالیٰ ہے 128، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بلا شبہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس سے ڈرتے ہیں اور احسان کرنے والے ہیں۔ سورۃ العنکبوت ارشاد باری تعالیٰ 69 آیت، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، اور جو لوگ ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں ہم یقیناً انہیں اپنی راہیں دکھاتے ہیں، اور بلا شبہ اللہ یقیناً محسنین کے ساتھ ہوتا ہے، احسان کرنے والوں کے ساتھ۔ اللہ کی محبت ملنا، اللہ کی رحمت ملنا، ان اللہ قریب من المحسنین، سورۃ الاعراف 56، بے شک اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے۔ احسان کے سبب اللہ کی رضامندی ملنا، دنیا اور آخرت میں بھلائی ملنا، سورۃ النحل 30، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنۃ ولدار الآخرۃ خیر ولنعم دار المتقین، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بھلائی کی اس دنیا میں بڑی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو کہیں بہتر ہے، اور یقیناً وہ ڈرنے والوں کا اچھا گھر ہے جنت۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس الاعلی، اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دے دیجیے، واعوذ بک من النار، اور آگ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ احسان کے بدلے اللہ کا بندے پر احسان کرنا، سورۃ الرحمن 60، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کے سبب شرح صدر ہوتا ہے اور نفس کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ احسان کیا ہے؟ کسی کو حق سے زیادہ دینا۔ احسان کی وجہ سے علم و حکمت ملتا ہے۔ احسان کرنے والا شخص گناہ کرنے سے محفوظ رہتا ہے۔ احسان کرنے والا دراصل خود پر احسان کر رہا ہوتا ہے۔ احسان کرنے والے کے لیے مزید فضل، سورۃ البقرہ آیت 58، ارشاد باری تعالیٰ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم احسان کرنے والوں کو جلد ہی زیادہ دیں گے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، سورۃ البقرہ 58۔ احسان کرنے والے کے لیے عظیم اجر، نہ ان پر کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے، سورۃ الہود 115، وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور صبر کرو کہ بے شک اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ احسان نعمتوں میں اضافے کا سبب ہے، احسان ایمان کا مغز ہے، احسان کرنے سے
احسان کرنا سب سے زیادہ احسان کرنے کا سب سے زیادہ حقدار وہ شخص ہے جس پر اللہ احسان کرے۔ تو جو نعمتیں آپ کو دی گئی ہوں ان کو ہمیشہ اس عمل کے ساتھ محفوظ رکھیں کہ آپ پر جو حق عائد ہوتا ہے اسے ادا کریں، اور کیا کریں، رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں۔ لیکن ہم بعض دفعہ کیونکہ ہم پر فرض بنتا ہے اور ہم بعض دفعہ بھول جاتے ہیں، بعض دفعہ ان سے قرض لے کے ادا نہیں کرتے ہیں، اور بعض دفعہ وعدہ کیے تھے، وعدہ کیا ہوتا ہے پورا نہیں کرتے ہیں۔ اور جو ہے تو احسان کیا ہے کہ وعدہ پورا کرنا وہ عدل ہے، حق سے بڑھ کر دینا وہ بھی احسان ہے۔ یعنی اللہ نے آپ کو جو نعمتیں عطا کی ہے دوسروں کو اس میں شریک کریں، یہ سب سے بہترین احسان ہے۔ اب آتے ہیں ہمارے آگے کی آیت کے حصے کی طرف۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، صلہ رحمی کا حکم، ٹھیک ہے، رشتہ داروں کو خاص کرنے کی وجہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ تعالیٰ نے عدل اور احسان کی اقسام میں سے ایک اہم قسم کو خاص طور پر ذکر کیا ہے۔ اکثر لوگ اس سے غافل ہو جاتے ہیں، اس کے حق میں سستی کرتے ہیں یا اس کو زیادہ کرنے میں سستی کرتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ نے عدل اور احسان کی اقسام میں سے رشتہ داروں کو مال دینے کا خاص طور پر ذکر کیا ہے، مومنوں کو اس بات سے آگاہ کرنے کے لیے کہ دیگر لوگوں کی نسبت رشتہ دار انصاف کے زیادہ حقدار ہیں، اور وہ دیگر لوگوں کی نسبت احسان کے بھی زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ اس معاملے میں لوگ غفلت کر جاتے ہیں، اور اس لیے بھی اس کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ احسان کی بہت سی نفعمند اقسام میں سے سب سے زیادہ نفعمند قسم رشتہ داروں پر احسان ہے۔ رشتہ داری نبھانے سے برکتیں ملنا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے رب کا تقوی اختیار کرے، کہ وہ کہتے ہیں کہ جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرے اور جو صلہ رحمی کرے اس کی موت میں تاخیر کر دی جاتی ہے، اس کے مال میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اس کے گھر والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ تو رشتہ داری نبھانے سے کیا ہوتا ہے، موت میں تاخیر کر دی جاتی ہے، عمر لمبی ہو جاتی ہے، اس میں اچھے اچھے حقوق اللہ، حقوق العباد کریں گے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ ابھی آپ نے ایک صحابی کے بارے میں پڑھا کہ ان کے درجات بلند ہو گئے کیونکہ انہوں نے زیادہ عبادت کی۔ اور پھر دوسرا فائدہ یہ ہوگا رشتہ داری نبھانے سے مال میں اضافہ ہو جائے گا، مال کی سب کو ضرورت ہے، اتنی مہنگائی ہے کہ ہر کوئی رو رہا ہے کہ پورا ہی نہیں ہوتا تو پھر ہمیں مال اس لیے بھی چاہیے کہ مال سے ہم جو ہے زکوٰۃ کے علاوہ خیرات صدقات دیں، اسلامک سینٹرز قائم کریں۔ آج کل بہت مشکلات ہیں، آپ کو پتہ ہے جو چیزیں جو لاز پاس ہوئے ہیں اس میں مسلمان ماں باپ پریشان ہیں، مسلم اسکول اسلامک اسکولز میں بچوں کو ڈالنے چاہ رہے ہیں تو وہاں فیس زیادہ ہے، تو مال میں اضافہ ہوگا تو اس میں ہم بہت سے نیکی کے کام کر سکتے ہیں، بچوں کو اسلامک سینٹرز میں ڈال سکتے ہیں، ان کو امت کا ایک سرمایہ اور ذخیرہ بنا سکتے ہیں تاکہ وہ دین کو پھیلائیں، اللہ کے دین کا نام جو ہے اللہ کے بول بالا کریں، دین کو بلند کریں، اچھے مومن مسلم بنے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے اور مسلم امہ کا ایسٹ بنے، ٹھیک ہے نا۔ اور پیسوں کی کہاں ضرورت نہیں ہوتی نا، صدقہ خیرات کریں، ہم غریبوں کی مدد کریں، کہیں نہریں کھدوا دیں، کہیں جو ہے کنویں کھدوا دیں، کہیں جو ہے ہسپتال فری میں قائم کر دیں۔ کینسر مرض اتنے شدید ہو گئے ہیں اور علاج اتنے مہنگے ہوتے ہیں، تو بہت ضرورت ہوتی پیسے کی کہ ہم اپنے لیے صدقہ جاریہ والے کام کرنے، کسی کے کام آئے۔ اور پھر نمبر 3، اس کے گھر والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ ظاہر ہے جب ہمارا رشتہ داروں سے اچھا رویہ ہوگا، ان کی تکلیف بھی ہم نے برداشت کی، ہم اسی لیے نہیں بلاتے ہیں نا کہ وہ ہمارے ساتھ انہوں نے ظلم کیا، ہمارے ساتھ فلاں وقت فلاں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کیا فرمایا کہ تم میں سے بعض کو بعض سے میں آزماؤں گا، ٹھیک ہے نا۔ تو آزمائش تو ہوگی، اس کے باوجود ہم ان کا رویہ برداشت کرتے ہیں اور ان کو جو ہے ہم قرابت داری نبھاتے ہیں، ان کے ساتھ اچھے سلوک کرتے ہیں، دعوتیں دیتے ہیں، تحفے دیتے ہیں، ان کی اگر غریب ہے تو کام آتے ہیں۔ بعض دفعہ وہ آپ کو ایکنالج بھی نہیں کریں گے آپ نے کچھ کیا، ہمیں ایکنالجمنٹ تو چاہیے تھا، نہیں چاہیے نا، ہمیں تو اللہ سے چاہیے۔ تو پھر جب اتنے اچھے ان سے تعلقات ہوں گے تو وہ بھی دین کی طرف آئیں گے، ہم سے محبت کرنے لگیں گے۔ ایک آدمی تھا، ایک مسلمان نہیں ہوا تھا، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت نفرت کرتا، جب وہ مسلمان ہو گیا تو وہ کہنے لگے، وہ صحابی کہ میں اس کرۂ ارض پہ آن دا سرفیس آف دا ارتھ
آپ سب سے زیادہ میں دنیا میں ان سے نفرت کرتا تھا. آج مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس زمین پہ سر خطہ ایاز پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے سب سے زیادہ محبت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دو پہاڑوں کے بیچ میں پوری وادی دے دی اور کہا کہ اس میں جتنے جانور ہیں تمہارے. سبحان اللہ. تو وہ یہ ہے نا, ہم تو اس نبی کو ماننے والے ہیں. تو یہ تھی وہ 3 چیزیں اللہ نے جن کا حکم دیا: عدل, احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم. قیامت کے دن رشتہ داروں کے حقوق کا سوال ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب کوئی رشتہ دار اپنی کسی قرابت دار کے پاس جا کر ایسی زائد چیز کا سوال کرتا ہے, یعنی کوئی چیز ہمارے پاس زیادہ ہے, ضرورت سے زیادہ ہے, اب رشتہ دار آ کے ہم سے زائد چیز کا سوال کرتا ہے جو اللہ نے اسے عطا کی ہوتی, لیکن وہ اس میں بخل کرتا ہے, تو ایسے آدمی کے لیے قیامت کے دن جہنم سے سانپ نکالا جائے گا, جو اپنی زبان نکالے ہوئے ہوگا, جسے شجاع کہتے ہوں گے. اسے ایسے آدمی کا توق بنا دیا جائے گا, اس کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا. استغفر اللہ. اللہم لا تجلنا منہم, اللہ ہمیں ان میں سے نہیں بنائے گا. وینہا عن الفحشاء. اب ہم ہماری آیت کے اگلے حصے کی طرف آتے ہیں. الفحشاء, الفحشاء سے مراد تمام محرمات. 3 وہ چیزیں جس سے اللہ نے ہمیں روکا ہے, اور ان میں سب سے پہلے فحشاء ہے. یہ چیزیں جنہیں اللہ نے حرام قرار دیا ہے, تو فحشاء میں تمام نافرمانیاں آ جاتی ہے. فحشاء کا دوسرا معنی زنا بھی ہے. کوئی بھی فحشاء کی کیٹیگری میں ڈالا جائے, وہ کیا ہے؟ وہ تمام کبیرہ گناہ ہے جن کو فحشاء کی کیٹیگری میں ڈالا گیا. ان کو میں بتاتی ہوں آپ کو, جن کو فحشاء کی کیٹیگری میں ڈالا گیا. تمام کبیرہ گناہ: شرک باللہ, نمبر 1 شرک باللہ, نمبر 2 قتل ناحق, نمبر 3 زنا, نمبر 4 چوری, نمبر 5 عجب اور تکبر, نمبر 6 مخلوق کو حقیر سمجھنا, نمبر 7 دوسری تمام فحش. فحش کا اصل معنی مقبول حد سے تجاوز کرنا. ابن عاشور رحم اللہ کہتے ہیں کہ الفحشاء فحشاء کا اسم ہے, اور الفحش مقبول حد سے تجاوز کرنے کو کہتے ہیں. تو الفحشاء سے مراد ایسا کام ہے جو اس حد سے آگے بڑھا ہوا ہو جو حد لوگوں کے ہاں مقبول ہو. اور یہاں الفحشاء سے مراد ہے کہ شریعت میں کسی قول یا فعل کی جس حد تک اجازت دی گئی ہو اس حد سے آگے بڑھ جانا. اور المنکر سے مراد وہ قول و فعل ہے جس کو شریعت برا سمجھتی ہے اور اس کے واقع ہونے کو اچھا نہیں سمجھتی. اور گویا کہ فحشاء اور منکر دونوں کو یکجا اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ اس میں دونوں کی مذمت کے پہلو کو مختلف ہونے کو ملحوظ رکھا جائے. یعنی اگر وہ زیادہ قابل مذمت ہوگا تو فحشاء ہوگا, اور اگر کم قابل مذمت ہوگا تو منکر ہوگا. تو دونوں کا فرق ہو گیا فحشاء اور منکر کا, جو میں نے سمجھایا اس میں. فاحش کبیرہ گناہوں سے بھی بڑے گناہ ہیں. فحش کا تعلق قول سے اور عمل سے بھی ہے. گھٹیا باتیں کرنا, گالی گلوچ کرنا, یہ تمام چیزیں قول کے فحش سے تعلق رکھتی ہیں. عمل میں زنا اور عمل قوم لوط وغیرہ جیسی برائیاں. اور منکر ہر وہ کام ہے جسے شریعت اور دیگر لوگ برا خیال کرتے ہوں اور اس کے کرنے سے منع کرتے ہوں. یہ معروف کے اپوزٹ ہے. فحاشی کی حرمت. ظاہری اور باطنی بہائی کی حرمت. سورۃ الاعراف 33. ارشاد باری تعالیٰ: قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میرے رب نے تو صرف بے حیائیوں کو حرام کیا ہے جو ان میں سے ظاہر ہیں اور جو چھپی ہوئی ہے, اور گناہ کو, حق اور ناحق زیادتی کو, اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ اسے شریک ٹھہراؤ جس کی اس نے کوئی دلیل نہیں دی اتاری, اور یہ کہ تم اللہ پر وہ کہو جو تم نہیں جانتے. اللہ کی غیرت کا تقاضا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ سے زیادہ اور کوئی غیرت مند نہیں ہے, اسی لیے اس نے بے حیائیوں کو حرام کیا ہے, خواہ وہ ظاہر میں ہوں یا پوشیدہ ہوں. اللہ فحش کا حکم نہیں دیتا. سورۃ الاعراف 28.
ارشاد باری تعالیٰ قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء، کہہ دیجئے کہ بے شک اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، شیطان کا فحش کا حکم دینا، سورۃ البقرہ 169، انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، وہ تو تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے شیطان، اور یہ کہ تم اللہ پر وہ بات کہو جو تم نہیں جانتے، یہ بھی شیطان کرواتا ہے۔ فوش کاموں سے بچنے والوں کی تعریف، سورۃ الشورى 37، والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون، اور وہ لوگ جو بڑے گناہوں سے اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں اور جب بھی غصے ہوتے ہیں وہ معاف کر دیتے ہیں، تو معاف کر دینا چاہیے۔ مومن فحش کو نہیں ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن نہ تانے دینے والا ہوتا ہے، نہ لانتے کرنے والا، نہ فحش کلامی کرنے والا ہوتا ہے، اور نہ گالی گلوچ کرنے والا ہوتا ہے۔ انسان فحش کام منہ سے نہ نکالے، ظلم و زیادتی سے اپنے آپ کو بچا لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی فحش کلامی سے نفرت، اللہ تعالیٰ کی فحش کلامی سے نفرت، فحش گوئی سب سے زیادہ قابل مذمت عادت۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ مومن کے اخلاق میں سب سے زیادہ قابل ملامت بیہودہ گوئی ہے، فضول باتیں کرنا ہے۔ فحش کلام قیامت کی نشانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً فحش گوئی کرنا، تکلف، بیہودہ گوئی کرنا، قطع رحمی کرنا، خائن کو امین اور امانت دار کو خائن سمجھنا علامات قیامت میں سے ہے۔ تو لازم ہے کہ فحش کاموں سے توبہ کرنا ضروری ہے۔ فحشا سے مراد زنا، تو فحشا کا دوسرا معنی زنا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ الفحشاء سے مراد زنا ہے۔ فحشی کی قبیح ترین قسم زنا اور لواطت کے بارے میں آتا ہے جو عمل قوم لوط نے کیا تھا۔ عمل قوم لوط سورۃ النمل 54، اتاتون الفاحشۃ، کیا تم بے حیائی کو آتے ہو، بے حیائی کو آتے، زنا کے بارے میں آتا ہے، ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشۃ وساء سبیلا، اور زنا کے قریب نہ جاؤ، بے شک وہ ہمیشہ سے بڑی بے حیائی ہے اور بڑا برا راستہ ہے، فاحش ہے۔ تو توبہ کا مطلب انسان اس بات کا عہد کرے جو برائیاں وہ کر رہا ہے وہ نہیں کرے گا۔ ایمان سے محروم کرنے والا فعل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، چور جب چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، شرابی جب شراب پیتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا۔ پھر اس کے بعد توبہ کا دروازہ بہرحال کھلا ہے۔ توبہ کا مطلب انسان اس بات کا عہد کرے جو برائیاں وہ کر رہا ہے وہ نہیں کرے گا۔ اللہ کو غیرت دلانے والے فعل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اللہ کی قسم اس بات پر اللہ سے زیادہ غیرت اور کسی کو نہیں آتی کہ اس کا کوئی بندہ یا بندی زنا کرے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، واللہ جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تمہیں بھی معلوم ہو جائے تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معراج پہ جنت، دوزخ، ثواب، عذاب سب دکھا دیے گئے تھے۔ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا فعل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی بستی میں زنا اور سود ظاہر ہو جائے تو تحقیق انہوں نے اپنے نفسوں پر اللہ کے عذاب کو حلال کر دیا۔ اللہ جتنے لوگ بھی سود میں ملوث ہیں، یا الہی ہمارے بچوں نے، ہماری بہنوں نے، بھائیوں نے، یا الہی گھر لیے ہوئے ہیں، اسٹوڈنٹس لون لیے ہوئے ہیں، یا الہ العالمین گاڑیاں جو بھی لیا ہوا ہے، الہی ہمیں اس سے جلدی نکال دی، اتنی برکات دے کہ ہم سب پے کر دیں، جلدی جلدی پے کر دیں، اللہ ہمیں بچا لیجیے، ہمیں برکت دے دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک اس میں ناجائز اولاد کی کثرت نہیں ہوگی۔ زنا سے ہوتی نا، ولد الزنا کیسے پیدا ہوتا ہے، ناجائز اولاد جو ہوتی ہے زنا سے ہوتی، تو میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک اس میں ناجائز اولاد کی کثرت نہیں ہوگی، اور جب اس میں ناجائز اولاد کی کثرت ہونے لگے گی تو پھر وہ وقت قریب ہوگا جب اللہ کا عذاب ان سب کو گھیر لے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امت سے خوف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عرب کی ہلاکت، اے عرب کی ہلاکت، میں تم سے جس چیز کے بارے میں سب سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ زنا اور مخفی شہوت ہے۔ زنا کی برزخی زندگی میں سزا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات میں نے خواب دیکھا کہ نبیوں کے خواب وحی کی قسم ہوتے ہیں اور نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ دو آدمی میرے پاس آئے، انہوں نے میرے ہاتھ تھام لیے اور وہ مجھے ارض مقدس کی طرف لے گئے، پھر عالم بالا لے گئے۔ اب ہم آگے بڑھے تو یعنی معراج کا واقعہ بتا رہے۔ اب پھر کیا دیکھا آپ سب سنے؟ معراج کی رات ہم آگے بڑھے تو ایک تنور جیسے گڑھے کی طرف چلے، جس کے اوپر کا حصہ تو تنگ تھا لیکن نیچے سے خوب فراخ، نیچے آگ بھڑک رہی تھی۔ جب آگ کے شعلے بھڑک کر اوپر کو اٹھتے تو میں اس میں جلنے والے لوگ بھی اوپر اٹھاتے، اور استغفر اللہ، اور ایسا معلوم ہوتا کہ وہ اب باہر نکل جائیں گے، لیکن جب شعلے دب جاتے تو وہ لوگ بھی نیچے چلے جاتے۔ اس تنور میں ننگے مرد اور عورتیں تھیں۔ میں نے پوچھا اے جبریل یہ کیا ہے علیہ السلام؟ تو انہوں نے کہا جنہیں تم نے تنور میں دیکھا وہ زناکار تھے، آگ کے تندور میں۔ بوڑھے زانی مرد عورت کی سزا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمی ایسے ہیں کہ اللہ عز و جل قیامت کے دن ان سے کلام نہ فرمائیں گے: بوڑھا زناکار، مغرور غریب، جھوٹا حکمران۔ اگر کوئی شخص توبہ کر لے اور بڑھاپے تک یہ کام کرتا رہے تو یہ ہوگا اس کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس دن کلام نہ فرمائے، لیکن اگر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ تو پھر غفور الرحیم ہے، توبہ قبول کرتے ہیں نا جو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل قیامت کے دن نہ بوڑھے زانی کی طرف دیکھے گا نہ بوڑھی زانیہ کی طرف۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس دو آدمی، آپ نے خواب دیکھا، دو آدمی آئے، انہوں نے میرا بازو پکڑ کر اور مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ کے پاس لے گئے، تو وہاں کچھ لوگ تھے جو پوری طرح پھولے ہوئے ہیں، ان سے بیت الخلاء کی طرح کی بدترین بدبو آ رہی تھی، باتھ روم کی۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا زانی مرد اور زانی عورتیں۔ استغفر اللہ۔ والمنکر، ہر وہ چیز جس سے اللہ اور اس کے رسول، اب دیکھتے ہیں اوپر کی برائیوں میں سے والمنکر، والمنکر کیا ہے؟ ہر وہ چیز جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کر دیا، خواہ زبان کا گناہ ہو یا عمل میں کوئی چیز ہو، اس سے مراد ایسا کام ہے جو نہ شریعت میں جائز ہو نہ ہی سنت میں، ایسی برائیاں جن کا عقل انکار کرتی ہو، فطرت انسان بھی انہیں برا سمجھتی۔ گناہ سے بچنے والے کے لیے بخشش کا وعدہ ہے، حرام چیزوں سے اجتناب کرنے والے کے لیے خوشخبری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس سال میں آئے کہ اللہ کی عبادت کرتا ہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، نماز قائم کرتا ہو، زکوٰۃ ادا کرتا ہو، رمضان کے مہینے کے روزے رکھتا ہو اور کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتا ہو تو اس کے لیے جنت ہے یا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ لوگوں نے پوچھا کہ کبیرہ گناہوں سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، کسی مسلمان کو قتل کرنا اور میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ چھپ کر کی گئی برائیاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن سفید تہامہ پہاڑوں کی مثل ڈھیروں نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اللہ ان کی نیکیوں کو فضا میں پھیلے ہوئے غبار کے باریک ذروں کی طرح کر دے گا۔ بے شک وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، تمہاری نسل سے ہوں گے، رات کو تمہاری طرح قیام کریں گے، لیکن وہ تنہائیوں میں اللہ کے حرام کردہ امور کا ارتکاب کریں گے جن سے ان کو روکا گیا تھا، یعنی چھپ کر ایسی چیزیں دیکھنا، سننا، کرنا جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، مرد عورت کا آپس میں بے حیائی کی باتیں کرنا، اسکرین پر ایسی باتیں دیکھنا جیسے ایسی فلم وغیرہ، ایسے پروگرام، اور جو ہے اور کھل کر دوستیاں کرنا، مرد عورت سے دوستی رکھے، عورت مرد سے دوستی رکھے، یہ سب اس میں آتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سب منکرات کی شکل ہیں۔ اب ہم آتے ہیں ہمارے آیت کے حصے کی طرف۔ والبغی تو لغوی معنی ظلم ہے، تو جس چیز سے منع کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، تیسری چیز ہے نا، تین چیزوں سے منع کیا تو یہ تیسری چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، یہ بغی ہے۔ لغوی معنی ظلم ہے، ڈکشنری میننگ یعنی الناس بغین، اس نے ظلم و زیادتی کی۔ لغت میں البغی کے دو معنی ہیں، طلب کرنا، ذالک ما کننا نبغی، یہی ہے جو ہم تلاش کر رہے تھے، سورۃ الکہف 64 میں آتا ہے نا کہ بغی کے لیے۔ پھر ظلم و زیادتی و فساد کے معنوں میں بھی اس آیت میں استعمال ہوا ہے، جب آپ کسی سے معاملہ کرتے ہوئے حد سے بڑھ جائیں تو آپ نے اس پر بغاوت کی۔
البغی کا تعلق انسانوں کے حقوق سے بھی ہے اور اللہ کے حقوق سے بھی۔ بغی یہ ہے کہ انسانوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے ساتھ معاملہ کیا جائے، اور یہ اور ایک بغی یہ ہے کہ جو کہ بہت خطرناک ہے، وہ یہ ہے اللہ کے ساتھ معاملہ کرنے میں بغاوت کی جائے۔ سورۃ اللقمان میں فرمایا، آیت 13، اللہ کے ساتھ البغی، اللہ کا شریک بنانا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک یقیناً بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ بغی ہے اور بغاوت کرنا ہے۔ اللہ کی آیت کا انکار بھی البغی ہے۔ بقرہ 213، وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور اس میں اختلاف انہی لوگوں نے کیا جنہیں وہ دی گئی تھی کتاب اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلیلیں آ چکی، آپس کی ضد کی وجہ سے انہوں نے بغاوت کی، نہ مان کے دیا۔ اللہ کی مخلوق پر زیادتی کرنا بھی البغی ہے۔ لوگوں کے جان، مال اور ناموس پر ظلم و زیادتی کا ارتکاب کرنا، اللہ کی ہر طرح کی مخلوق پر ظلم کرنا البغی ہے۔ اللہ کی مخلوق میں سے کسی ایک پر ظلم کرنا، ہاتھی سے لے کر ایک ذرے تک، یعنی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سی مخلوق پر ظلم کرنا بغی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کی جان اور مال اور عزت کی حرمت بیان کی۔ اللہ تعالیٰ نے ظلم کی ممانعت، انسان کی جان، مال اور عزت کی حرمت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، ظلم کی ممانعت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اسے رسوا کرتا ہے اور نہ اسے حقیر سمجھتا ہے۔ ہم بدنام کرتے رہتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، غیبت کر کر کے رسوا کرتے ہیں اور اس کو حقیر سمجھتے ہیں۔ پیسہ آ گیا تو دوسرا ہمارے سامنے حقیر ہوتا ہے۔ محفل میں ہم نے بہت زیادہ ایکسپینسو کپڑا پہن لیا، بہت بڑا ڈیزائنر ویئر پہن لیا، تو دوسروں کے کپڑے ہمیں حقیر نظر آتے ہیں، دوسرے کا فرنیچر حقیر نظر آتا ہے، دوسروں کی ساری چیزیں ہمیں حقیر نظر آتی ہے۔ تو ظلم کی ممانعت ہے۔ تو کیا کرنا ہے؟ تو جو زیادتی کرے اور اگر اس کو وہ مقام نہ دے تو وہ ظلم ہے، ٹھیک ہے؟ جس چیز کا جو مقام ہے وہ دینا چاہیے۔ مسلمان پر زیادتی اللہ کی ناراضی کا باعث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹی قسمیں کھائے تاکہ کسی کا مال جو اس کے ذمہ واجب ہے اس کو ہضم کر لے، تو وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس پر ناراض ہوگا۔ اس طرح غیبت، چغل خوری اور جو ہے یہ ساری چیزیں، دوسروں کی عزت پر حملہ کرنا، یہ بھی ساری چیزیں کیا ہے، اس میں آ جاتی ہیں، اسی ضمن میں آ جاتی ہیں۔ معمولی زیادتی پر بھی سزا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ناحق زمین کا کوئی حصہ بالش برابر بھی لیتا ہے، اللہ عز و جل اس شخص کو قیامت کے دن اس بات پر مجبور کرے گا کہ اسے 7ویں زمین تک کھودے، پھر وہ اس کے گلے میں طوق بنا کر ڈال دیا جائے گا، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے۔ 7 زمین کا طوق ہوگا۔ مسلمانوں کی عزت پامال کرنے کی سزا۔ انس بن مالک سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے میرے رب عز و جل نے معراج عطا کی تو میں ایک قوم پر گزرا، ان کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ ان ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے کھرچ رہے تھے، تو میں نے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں اے جبریل علیہ السلام؟ انہوں نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی عزت و آبرو کے در پہ رہتے تھے، غیبت اور برائیاں بھی کرتے تھے۔ کام کروا کر اجرت نہ دینے کی سزا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 3 طرح کے لوگ ایسے ہوں گے جن کے مد مقابل قیامت کے دن میں ہوں گا۔ نمبر 1، ایک وہ شخص جس نے میرے نام پر عہد کیا اور وہ توڑ دیا۔ نمبر 2، وہ شخص جس نے کسی آزاد انسان کو بیچ کر اس کی قیمت کھائی، یعنی اس کو غلام بنا لیا۔ نمبر 3، اور وہ شخص جس نے کوئی مزدور اجرت پر رکھا، اس سے پوری طرح کام لیا لیکن اس کی مزدوری نہیں دی۔ تو ہے نا حدیث بھی کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کا اجرت دے دو۔ اب ہم اب اس آیت کی اگلے حصے کی طرف آتے ہیں۔ یعظکم لعلکم تذکرون، اصلاح کرنے اور نقصان سے بچنے کی نصیحت۔ وہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، یعنی تمہیں بیان کر دیا تمہاری اصلاح کے لیے اور تمہیں نقصان سے بچانے کے لیے۔ اللہ کا کلام دلوں کو نرم کرنے کا ذریعہ ہے۔ واعظ کا قاعدہ یہ ہے کہ یہ وہ کلام ہوتا ہے جس سے دل نرم پڑ جاتے ہیں، اور سب سے بڑی چیز جس سے عقل مندوں کے لیے دل نرم ہو جاتے ہیں ان کے رب کے احکامات اور منہیات ہیں۔ تو انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ عقل مندوں سے بنا دے، کہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں اچھے کاموں کی توفیق دے۔
تو ہم دعائیں دیکھ لیتے ہیں آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ۔ نیک اعمال اور اچھے اخلاق کی دعا۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ کے ابو امامہ کہتے ہیں کہ میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جس فرض یا نفل نماز کے بھی قریب ہوا ہوں، میں نے انہیں ان کلمات سے دعا کرتے ہوئے سنا ہے، وہ ان میں نہ اضافہ کرتے نہ کمی کرتے۔ اللہم اغفر لی ذنوبی و خطایایا، اللہم انشنی وجبرنی وہدنی لصالح الاعمال والاخلاق فانہ لا یہدی لصالحها ولا یصرف سیئہا الا انت۔ اے اللہ میرے گناہوں اور میری خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ مجھے تندرست کر دے، میری کمیاں پوری کر دے، اور نیک اعمال اور اخلاق کی طرف میری رہنمائی فرما، کیونکہ ان کی نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا اور ان کی برائی کو دور کرنے والا تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ اب برے اخلاق اور برے اعمال سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء۔ اے اللہ بے شک میں تجھ سے برے اخلاق، برے اعمال اور بری خواہشات سے پناہ مانگتی ہوں۔ مجھے معلوم ہے فجر کے اذکار میں آپ یہ دعا پڑھتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ سے۔ پھر دعا جس پر کوئی زیادتی کی ہو اس کے لیے دعا کرنا، اگر ہم نے کسی پہ زیادتی کی ہے تو اللہ ہم دعا مانگتے ہیں۔ اللہم انی اتخذ عندک عہدا لن تخلفنیہ فانما انا بشر فای المؤمنین اذیتہ شتمتہ لعنتہ جلدتہ فاجعلها له صلاة وزکاة وقربة تقربہ بہا الیک یوم القیامت۔ اے اللہ میں تجھ سے عہد کرتی ہوں اور تو ہرگز وعدے کے خلاف نہیں کرتا، میں صرف ایک انسان ہوں، تو جس مومن کو میں تکلیف دوں، اس کو برا کہوں، اس پر لعنت کروں، اسے سزا دوں، تو اسے اس کے لیے رحمت اور پاکیزگی اور ایسا باعث قرب بنا دے کہ وہ قیامت کے دن تیرے قریب ہو۔ سبحان اللہ۔ اب پھر چوتھی دعا، ظاہری و باطنی بے حیائیوں سے بچنے کی دعا۔ ربنا اصلح بیننا وہدنا سبل الاسلام ونجنا من الظلمات الی النور واصرف عنا الفواحش ما ظہر منہا وما بطنا۔ اے ہمارے رب ہمارے درمیان اصلاح فرما دے اور ہمیں سلامتی کے راستوں پر چلا دے، اور ہمیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نجات دے دے، اور ہم سے ظاہری و باطنی بے حیائیوں کو پھیر دے۔ اب درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب کرنے کے کام دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے اتنا کچھ پڑھا، جانا، سمجھا۔ تین چیزیں اللہ نے کرنے کو کہیں، تین چیزوں سے روکا، تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہاں سے سبق لے کے اٹھتے ہیں اور پھر ہم اس پہ اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ پھر اینڈ کرتے ہیں کرنے کے کام۔ تو نمبر 1 ہم دیکھتے ہیں کیا ہے جی۔ جن کے ذمہ دار ہمیں ان کے درمیان عدل و انصاف کو قائم کریں، خواہ وہ چھوٹے بہن بھائی ہوں یا اولاد، چھوٹے بہن بھائی ہوں، خواہ وہ ہمارے چھوٹے بہن بھائی ہو یا اولاد ہو، اپنی اولاد کے درمیان تحائف دینے میں بھی عدل کو ملحوظ رکھیں، زندگی کے ہر معاملے میں احسان کا رویہ اپنائیں، اگرچہ گھر کے کام کاج ہی کر رہے ہوں، زندگی کے ہر معاملے میں احسان کا رویہ اپنائیں، اگرچہ گھر کے کام کاج ہی کر رہے ہوں۔ جن رشتہ داروں سے ناراضگی ہے ان سے ناراضگی دور کرنے میں پہل کر لیں، آج ہی جا کے فون کر دیں۔ اپنی رشتہ داری کو تر و تازہ رکھنے کے لیے ہفتے میں ایک دن مقرر کریں، پھر ان کے ساتھ کوئی اچھی بات شیئر کریں۔ فحش باتیں کرنے سے، فحش لٹریچر دیکھنے یا پڑھنے سے دور رہنا ہے، ایسے کوئی پروگرام بھی دیکھنے سے دور رہنا ہے، اس کی بجائے قرآن کی تلاوت اور ذکر اذکار میں وقت گزاریں، منکرات سے بچیں، اور جہاں منکر نظر آئے اسے ہاتھ سے بدلنے کی کوشش کریں، ورنہ زبان سے نہیں تو کم از کم دل میں اس برائی کو، اس منکر کو ضرور برا کہیں۔ اللہ کرے کہ ہم نصیحتوں کو قبول کریں، ان پر بھرپور عمل کی کوشش کریں، اپنی رشتہ داری کو تر و تازہ رکھنے کے لیے ہفتے میں ایک دن مقرر کریں، پھر ان کے ساتھ کوئی اچھی بات شیئر کریں، اور اگر کسی سے بات چیت نہیں ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ 3 دن سے زیادہ اگر کسی سے ہم نے بات چیت نہیں کی تو کیا ہوگا کہ ہمارے اعمال نامے پیش نہیں ہوں گے۔
اللہ کرے کہ ہم نصیحتوں کو قبول کرے، ان پر بھرپور عمل کرے، جو کچھ ہم نے پڑھا سنا جانا سمجھا اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قرآن و سنت پہ چلائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے انشاءاللہ جنت الفردوس میں جگہ دے، اللہم انا نسألک جنت الفردوس الاعلی واعوذ بک من النار۔ انشاءاللہ پھر ہم اس کو اینڈ کرتے ہیں، اور آپ لوگوں کو کوئی بات رکھنی ہو اس ٹاپک سے متعلق تو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اب آپ کی ماشاءاللہ سورۃ النحل اینڈ پہ پہنچنے والی ہے، بس ایک دو کلاسز میں، دو تین کلاسز میں ہو جائے گی ماشاءاللہ، بہت تھوڑی سی آیت رہ گئی ہے۔ آپ لوگ کوئی بات رکھنا چاہیں اس ٹاپک پہ تو رکھیں جی، کوئی